ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से अगला अहम कॉन्सेप्ट सिस्टम कॉल्स का है। बुनियादी तौर पर यूज़र प्रोग्राम्स जो हैं दे कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेक सर्विस रिक्वेस्ट बाय मेकिंग ए सिस्टम कॉल। कोई भी यूज़र प्रोग्राम जब कोई सर्विस रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से करता है तो वो एक सिस्टम कॉल भेजता है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सिस्टम कॉल इज ए लाइब्रेरी प्रोसीजर दैट यूज़र प्रोग्राम कैन कॉल। जब भी सिस्टम कॉल इशू होती है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइब्रेरी प्रोसीजर है वो इन्वोक हो जाता है। इसमें हम देखें रिप्रेजेंटेशन जो है, सिस्टम कॉल नॉर्मली स्मॉल कैपिटल्स में दिखाई जाती है, ये स्मॉल कैपिटल्स में लिखी जाती है, जबकि यूज़र कॉलेबल लाइब्रेरी प्रोसीजर्स जो हैं वो स्मॉल इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि सिस्टम कॉल की एक मिसाल सी प्रोग्राम में। लेट्स से कि हमारे पास एक सिस्टम कॉल है रीड। जब भी हम सिस्टम कॉल या यूज़र प्रोग्राम सिस्टम कॉल रीड भेजेगा तो यूज़र कॉलेबल लाइब्रेरी प्रोसीजर जो है वो लुक लाइक दिस: काउंट इक्वल रीड फाइल बफर एंड बाइट्स। कि क्या रीड करना है, कौन सी फाइल रीड करनी है, और रीड करने के बाद उसको किस बफर में रखना है, और रीड करना कितना है। ये सिस्टम कॉल्स जो हैं ये तकरीबन हर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के दरमियान राब्ते का काम भी करती हैं, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्रिएट करने के लिए, आईओ डिवाइसेस मैनेज करने के लिए, मेमोरी मैनेज करने के लिए, और रीड राइट के लिए और आईओ के लिए सिस्टम कॉल्स जो हैं मुहैया होती हैं। आइए अब हम तफसील से देखते हैं कि कोई भी सिस्टम कॉल जो है वो किस तरह से ऑपरेट करती है। एक डायग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यूज़र प्रोग्राम, कोई भी यूज़र प्रोग्राम जो है वो एक सिस्टम कॉल इशू करता है। जब यूज़र प्रोग्राम जो है वो सिस्टम कॉल इशू करता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी प्रोसीजर जो है वो इन्वोक हो जाता है। जब ये लाइब्रेरी प्रोसीजर इन्वोक होता है तो वो पैरामीटर ऑफ द सिस्टम कॉल, लाइब्रेरी प्रोसीजर सिस्टम कॉल का जो पैरामीटर है उसको किसी रजिस्टर पे रख देता है फॉर फास्टर एक्सेस। हम ये प्रीवियसली देख चुके हैं कि रजिस्टर्स जो है हम फास्टर एक्सेस के लिए, बजाय इसके कि एवरी टाइम उसको मेमोरी पे जाना पड़े, वो रजिस्टर से पैरामीटर ऑफ द सिस्टम कॉल जो है वो देख ले। और उसके साथ ही लाइब्रेरी प्रोसीजर जो है वो एक ट्रैप इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू करता है। ट्रैप इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली एक प्रिविलेज्ड सिस्टम कॉल है। ट्रैप इंस्ट्रक्शन इज ए प्रिविलेज्ड सिस्टम कॉल जो कि ऑपरेट करती है कर्नल मोड में। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन्वोक हो गया। जब लाइब्रेरी प्रोसीजर ने ट्रैप इंस्ट्रक्शन इशू की तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन एक्शन आ गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पैरामीटर को एग्जामिन करेगा, और अगर वो पैरामीटर वैलिड है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, अगर वैलिड नहीं है तो वो एरर कोड इशू कर देगा। और अगर उसने उसे दोनों शक्लों में, ईदर वो उसे एग्जीक्यूट करेगा और अगर पैरामीटर वैलिड नहीं है तो एरर कोड रिटर्न करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टेटस कोड जो है वो लाइब्रेरी प्रोसीजर को वापस भेजेगा। ट्रैप इंस्ट्रक्शन के आने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पैरामीटर को एग्जामिन करेगा, वैलिड हो तो एग्जीक्यूट करेगा, वैलिड नहीं हो तो एरर कोड रिटर्न करेगा, और स्टेटस कोड जो है और साथ ही कंट्रोल जो है वो लाइब्रेरी प्रोसीजर को वापस भेज देगा। और प्रोसीजर को जो इन्फॉर्मेशन स्टेटस कोड की शक्ल में ऑपरेटिंग सिस्टम से वापस आई है वो फंक्शन वैल्यू की सूरत में यूज़र प्रोग्राम को भेज देगा। हम सिस्टम कॉल्स के बारे में ज़्यादा तफसील से बात इंशाल्लाह करते रहेंगे। इसके साथ ही हम सिस्टम कॉल्स के बारे में गुफ्तगू को यहीं पे रोकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से अगला अहम कॉन्सेप्ट जिस पर हम बात करेंगे वो शेल है। आप यकीनन जानते होंगे कि यूनिक्स एनवायरनमेंट में जो कमांड इंटरप्रेटर है उसे शेल कहते हैं, और मुझे ये भी यकीन है कि आप जानते होंगे जो 3 बड़े ही मशहूर शेल हैं, के शेल, बॉर्नी शेल और सी शेल जो है, आप उनके बारे में भी यकीनन जानते होंगे। और हमने इससे पहले भी जिक्र किया
کہ جب بھی کوئی یوزر یونکس انوائرمنٹ میں لاگ ان کرتا ہے تو شیل ایک پروسیس کی شکل میں آپریٹنگ سسٹم اس کو اسٹارٹ کر دیتا ہے، اور شیل میں ٹرمینل کو ایز اے اسٹینڈرڈ ان پٹ اور ایز اے اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ کے طور پہ ٹرمینل کو ہم لیتے ہیں۔ ہم یہاں یہ چیز جو ہے یہ واضح کرنا چاہیں گے کہ شیل از ناٹ این آپریٹنگ سسٹم، بٹ شیل میکس ہیوی یوز آف دی آپریٹنگ سسٹم فیچرس۔ ایک دفعہ پھر شیل جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یونکس کمانڈ انٹرپریٹر ہے، اور آپ جو 3 مشہور شیلز ہیں کے شیل، سی شیل اور بورنی شیل جو ہے ان سے بھی آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جب بھی کوئی یوزر لاگ ان کرتا ہے تو شیل ایک پروسیس کی شکل میں شروع ہو جاتا ہے، اور شیل ٹرمینل کو ایز اے اسٹینڈرڈ ان پٹ اور ایز اے اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ کے لیتا ہے۔ ہم نے شروع میں بھی اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ شیل از ناٹ این آپریٹنگ سسٹم، بٹ شیل میکس ہیوی یوز آف دی آپریٹنگ سسٹم فیچرس۔ اس کی وجہ بھی ہم نے اس وقت ذکر کیا تھا کیونکہ شیل جو ہے وہ یوزر موڈ میں فنکشن کرتا ہے، یوزر موڈ میں آپریٹ کرتا ہے، جبکہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کرنل موڈ میں فنکشن کرتا ہے، پریویلیجڈ موڈ میں فنکشن کرتا ہے۔ اس لیے شیل از ناٹ این آپریٹنگ سسٹم بٹ میکس ہیوی یوز آف آپریٹنگ سسٹم فیچرس۔ آئیے ہم شیل کی اس مثال کو تھوڑا سا، شیل کے کانسیپٹ کو ایک مثال سے واضح۔ جب بھی آپ یونکس انوائرمنٹ میں لاگ ان کریں گے تو آپ کو ایک کمانڈ پرومپٹ جو ہے وہ ڈالر کی شکل میں یا ہیش سائن کی شکل میں ریٹرن ہوگا بیسڈ آن کہ آپ کون سا شیل یوز کر رہے ہیں۔ اور جب آپ لیٹ سے کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں ڈیٹ، آپ سسٹم سے ڈیٹ مانگ رہے ہیں، تو سسٹم جو بھی اس وقت سسٹم ڈیٹ ہے وہ ٹرمینل پہ آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے یا شیل جو ہے وہ ٹرمینل کو ایز اے اسٹینڈرڈ ان پٹ اور ایز اے اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ لیتا ہے، لیکن آپ اس آؤٹ پٹ کو ری ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں اس کی آؤٹ پٹ ٹرمینل پہ آئے، آپ اس کو کسی فائل پہ بھی لکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فائل ری ڈائریکٹ کا سائن استعمال کرتے ہیں جو کہ گریٹر دین سائن جو ہے، یہاں پہ آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیٹ ٹائپ کیا اور اس کو جو اس کی آؤٹ پٹ ہے اس کو ری ڈائریکٹ کر دیا ایک فائل پہ۔ آپ ٹائپ کریں گے ڈیٹ تو جو بھی اس کی ویلیو آئے گی وہ اس فائل میں چلی جائے گی۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ پروسیس کی آؤٹ پٹ جو ہے کسی فائل پہ ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، آپ ان پٹ بھی کسی فائل سے لے سکتے ہیں اور آؤٹ پٹ فائل پہ ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اگلی کمانڈ جو ہمیں نظر آ رہی ہے سارٹ، یوزر ٹائپ کرتا ہے سارٹ اور ان پٹ کے لیے لیس دین کا سائن دیتا ہے فائل 1 اور آؤٹ پٹ ری ڈائریکٹ ٹو فائل 2۔ اب ہماری یہ کمانڈ جو ہے سارٹ کمانڈ جو ہے یہ ان پٹ فائل 1 سے لے گی اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو فائل 2 پہ لکھے گی۔ اسی طرح سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ پائپ کا کانسیپٹ کا ذکر کیا کہ 2 پروسیسز کے درمیان پائپس جو ہیں وہ سوڈو فائل کا کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کمانڈ کیٹ فائل 1 فائل 2 فائل 3۔ یہ پروسیس کیٹ جو ہے وہ فائل 1 فائل 2 اور فائل 3 کو سے لے گا اور اس کی آؤٹ پٹ فائل جو ہے وہ پائپ کرے گا سارٹ کے لیے، ایک اور پروسیس کے لیے، سارٹ ایز اے پروسیس، کیٹ ایز اے پروسیس۔ اب کیٹ پروسیس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ پائپ کی ہوئی ہے سارٹ پروسیس میں، اور سارٹ پروسیس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہم نے ری ڈائریکٹ کی ہوئی ہے ڈیو ڈائریکٹری میں ایل پی فائل پہ۔ ایل پی جو لائن پرنٹر کے لیے بیسیکلی یہ اس کی اسپیشل فائل ہے، تو لہٰذا ہماری یہ کمانڈ، یہ جو پروسیس کیٹ ہے، یہ فائل 1 فائل 2 فائل 3 کو ریڈ کرے گا، اس پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، اس کے بعد اس کی آؤٹ پٹ فائل بنائے گا، پائپ پہ لکھے گا۔ پائپ یہ اگلا پروسیس جو ہے سارٹ، یہ اس آؤٹ پٹ کو ایز این ان پٹ فائل لے گا اور اس کو ری ڈائریکٹ کرے گا ڈیو سب ڈائریکٹری میں ایل پی فائل پہ۔ اب
اسی چیز کو ہم اس پروسیس کو اگر یہ چاہیں کہ جب یہ پروسیس جو ہے یہ کیٹ پروسیس اور سارٹ آپریشن جو ہے یہ چل رہا ہے اس دوران میں ہم اور کام کرتے رہیں تو ہم اس پروسیس کو بیک گراؤنڈ میں بھی رن کر سکتے ہیں. اور بیک گراؤنڈ میں رن کرنے کے لیے ہم یہ کمانڈ دیں گے $سائن پہ کیٹ file1 file2 file3. آؤٹ پٹ کو ہم پائپ کریں گے سارٹ میں, سارٹ کو ہم ریڈائریکٹ کریں گے ڈیو میں LP فائل پہ اور یہ اینڈ سائن دے دیں گے. اس کو ہم ایمپرسانڈ سائن بھی کہتے ہیں. جب ہم یہاں پہ آ کے انٹر کریں گے تو یہ پروسیس جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں رن کرنا شروع ہو جائے گا. یہ پروسیس بیک گراؤنڈ میں رن کرنا شروع ہو جائے گا اور ٹرمینل پہ ہمیں $سائن جو ہے واپس آ جائے گا. ہم کوئی بھی دوسرے پروسیس جو ہیں شیل میں ہم ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں گے یا جو بھی کمانڈز دینا چاہیں گے ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم شیل کے بارے میں اپنی گفتگو جو ہے اس کو یہاں پہ بنیادی گفتگو جو ہے اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور ہمارا اگلا ایشو جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرز. یوں تو آپریٹنگ سسٹمز کے بہت سارے اسٹرکچرز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, پریولنٹ ہیں, لیکن ہم بنیادی طور پر 2 آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرز پہ بات کریں گے. ایک ہے مونولیتھک ماڈل اور دوسرا ہے کلائنٹ سرور ماڈل. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے مونولیتھک ماڈل کو. مونولیتھک ماڈل میں آپریٹنگ سسٹم از اے کلیکشن آف پروسیجرز جس میں سارے پروسیجرز جو ہیں وہ فریلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایک پروسیس دوسرے پروسیس سے کچھ انفارمیشن لے سکتا ہے, اسے انفارمیشن دے سکتا ہے. دے آر فری ٹو انٹریکٹ ود ایچ ادر. نمبر 1, آپریٹنگ سسٹم از اسینشلی اے کلیکشن آف پروسیجرز اور یہ پروسیجرز جو ہیں یہ آپس میں دے آر فری ٹو انٹریکٹ. اور اس کے علاوہ ان پروسیسز میں ان کے انٹرفیسز جو ہیں وہ بڑی ہی کلیئرلی ڈیفائن ہوتے ہیں. مونولیتھک ماڈل میں آپریٹنگ سسٹمز کے انٹرفیسز جو ہیں وہ بڑے ہی کلیئرلی ان ٹرمز آف پیرامیٹرز اینڈ دیئر ریزلٹس بڑے ہی کلیئرلی مینشن ہوتے ہیں. اور جب انڈیویجول پروسیجرز کو یا وہ فائلز جن میں انڈیویجول پروسیجرز ہوں ان کو کمپائل کیا جاتا ہے آپریٹنگ سسٹم کی تیاری کے لیے اور ایک آبجیکٹ لنکر کے ذریعے جو ان کو ایک سنگل پروگرام یا سنگل آبجیکٹ میں بائنڈ کر دیتا ہے. مونولیتھک سسٹم کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے. آپریٹنگ سسٹم مونولیتھک سسٹم ماڈل میں آپریٹنگ سسٹم از اے کلیکشن آف پروسیجرز. نمبر 2, procedures can freely call each other. Number 3, procedures have well-defined interfaces in terms of parameters and results, and individual procedures or files having procedures are compiled. An object linker then binds them into a single object program. Monolithic system model میں سسٹم کالز جو ہیں وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں آئیے ہم اس کو ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم میں یوزر پروگرام 1 یوزر پروگرام 2 جو ہے وہ میموری میں موجود ہیں جو کہ یوزر موڈ میں رن کر رہے ہیں. یوزر پروگرام جو ہے وہ سسٹم کال ایشو کرتا ہے اور وہ جو کرنل کال ہے وہ سسٹم کو بھیجتا ہے, آپریٹنگ سسٹم اس کو بھیجتا ہے. آپریٹنگ سسٹم اپنے ڈسپیچ ٹیبل میں یہ دیکھتا ہے کہ اس پروسیس کے ساتھ جو کال آئی ہے, جو سسٹم کال کرنل کال آئی ہے, اس کال کے ساتھ کورسپونڈنگ سروس پروسیجر کون سا ہے اور اس سروس پروسیجر کو انووک کرتا ہے. اور وہ پروسیجر جو ہے جو بھی ریکویسٹ سروس کال کرنل کال نے کی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد کنٹرول جو ہے وہ دوبارہ یوزر پروگرام کو دے دیتا ہے. ہم نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا کہ یوزر پروگرامز جو ہیں وہ یوزر موڈ میں رن کر رہے ہیں لیکن آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کرنل موڈ میں. سارا کام جو ہے کرنل کال کے شروع ہونے سے پہلے جب کرنل کال شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم میں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سارا پریویلیج موڈ یا کرنل موڈ میں ہوتا ہے. مونولیتھک سسٹم ماڈل جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 لیئرز میں ہے. ٹھیک ہے, پہلی لیئر
جس میں مین پروسیجر ہوتا ہے دیٹ انووکس دی ریکویسٹ آف دی سروس پروسیجر. لیئر 2 اے سیٹ آف سروس پروسیجرز دیٹ کیری آؤٹ دی سسٹم کال. اور تیسرے نمبر پہ اے سیٹ آف یوٹیلٹی پروسیجرز دیٹ ہیلپ دی سروس پروسیجر. اس کو ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں. اس ڈائیگرام میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا مین پروسیجر جو ہے وہ ایک لیئر ہے جس سے سسٹم کالز جو ہیں وہ انیشیٹ ہوتی ہیں, اور سروس پروسیجر جو ہے یہ بیسیکلی ہر سسٹم کال کے ساتھ ایسوشیٹڈ سروس پروسیجرز جو ہیں وہ ہیں. اور اگلا لیول جو ہے وہ یوٹیلٹی پروسیجرز ہیں, جیسے ڈیٹا پڑھنا, ڈیٹا لکھنا, ریڈ اور رائٹس جو ہیں یہ کامن سرور یوٹیلٹی پروسیجرز ہیں, اور کسی بھی سروس پروسیجر کو یہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یوٹیلٹی پروسیجر ایک سے زیادہ سروس پروسیجرز کو ہیلپ کر رہے ہیں. دوسرا ماڈل جو آپریٹنگ سسٹم سٹرکچرز کو سمجھنے کے لیے اہم ہے وہ کلائنٹ سرور ماڈل ہے. کلائنٹ سرورز کے حوالے سے ہمیں یہ بات شروع میں ہی ذہن میں رکھ لینے کی ہے کہ کلائنٹس اور سرورز جو ہیں وہ پروسیسز بھی ہو سکتے ہیں اور مشینز بھی ہو سکتے ہیں. کلائنٹ پروسیس بھی ہو سکتا ہے, مشین بھی ہو سکتی ہے. سرور جو ہے وہ ایک مشین بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک پروسیس بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کلائنٹ اور سرور ایک ہی مشین پہ کو ایگزسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ مشینز پہ بھی ہو سکتے ہیں. کلائنٹ سرور کے حوالے سے یہ بنیادی باتیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنے کی ہیں. آئیے اب ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ کلائنٹ سرور ماڈل جو ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے. اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کلائنٹ پروسیسز ہیں اور کچھ سرور پروسیسز ہیں. کلائنٹ پروسیس 1, کلائنٹ پروسیس 2, سرور پروسیس 1, پروسیس سرورز, ٹرمینل سرور, فائل سرور, میموری سرور. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلائنٹ پروسیسز اور سرور پروسیسز جو ہیں یہ سارے یوزر موڈ میں فنکشن کرتے ہیں. کلائنٹ پروسیسز اور سرور پروسیسز جو ہیں یہ یوزر موڈ میں فنکشن کرتے ہیں, جبکہ آپریٹنگ سسٹم کا کام جو ہے وہ صرف منیمل جو کرنل ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. اس میں سارا کام بنیادی طور پہ یوزر کا سارا کام جو ہے یا کلائنٹ پروسیسز کر رہے ہیں یا سرور پروسیسز کر رہے ہیں. آپریٹنگ سسٹم کا کام جو ہے وہ بیسیکلی ان دونوں کے درمیان رابطے کا ہے. اس سے جو بھی ریکویسٹ آئے گی اس کو سرور کو پاس کرنا اور سرور سے جو جواب آئے گا وہ کلائنٹ پروسیس کو ریٹرن کرنا. اس کلائنٹ سرور ماڈل میں جو منیمل کرنل جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اینڈ کلائنٹ obtain سروس بائی سینڈنگ اے میسج ٹو دا سرور پروسیس. آئیے اس کو زیادہ تفصیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ کلائنٹ اور سرور جو ہے وہ دو مختلف مشینوں پہ بھی ہو سکتے ہیں. کلائنٹ اور سرور ایک مشین پہ بھی ہو سکتے ہیں اور کلائنٹ اور سرور دو مختلف مشینوں پہ بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشین 1 پہ کلائنٹ ہے اور کلائنٹ پہ بھی کرنل موجود ہے, آپریٹنگ سسٹم موجود ہے, اور مشین 2 جو سرور مشین ہے اس پہ بھی کرنل موجود ہے. اب یہ جو آپریٹنگ سسٹم کا یہ ماڈل جو ہے یہ بیسیکلی کرنل ٹو کرنل کمیونیکیشن ہے. کلائنٹ کی ریکویسٹ کرنل جو ہے دوسری سرور کے کرنل کو بھیجتا ہے. سرور الٹیمیٹلی جو یوزر موڈ میں فائل سرور کو بھیجتا ہے ریکویسٹ, اور جو جواب آتا ہے وہ کلائنٹ کو ریٹرن کر دیتا ہے. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کلائنٹس اور سرور وہ ایک مشین پہ بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹیپل مشینز پہ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کلائنٹس اور سرور ایک نیٹ ورک پہ بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹیپل نیٹ ورک پہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اور اس پروگرام کے لیے آپ جو ریکمینڈڈ ریڈنگز ہیں ان میں ولیم سالنگز کی آپریٹنگ سسٹمز ہم پہلے بھی ذکر کیا, ابراہم سلبر شاز اور پیٹر گیلون کی آپریٹنگ سسٹمز, گیری نیٹ کی کتاب جو ہے, سولومون کی آپریٹنگ سسٹمز جو ہے, اسی طرح سے ڈی بالنگ کی کتاب پروگرامنگ مائکروسافٹ ونڈوز جو ہے, اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. اور لینکس کرنل انٹرنل جو ہے اور آپریٹنگ سسٹم ود لینکس جان گورمین کی جو ہے, ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. خدا حافظ.